अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम एक तहलका खेज खबर ला रहे हैं इन ऑडियो लीक्स के बारे में। और इन ऑडियो लीक्स पे अब क्या हैकर का कहना है। हैकर ने एक बड़ा बयान जारी किया है, उस मुबैना हैकर ने जिसके पास ये तमाम ऑडियोज़ मौजूद हैं। वो बड़ा ही अहम बयान है। इसके अलावा उसने ये भी बताया है कि इन ऑडियोज़ में क्या क्या मौजूद है, किन किन के बारे में ऑडियोज़ मौजूद हैं, और कुछ ऑडियोज़ की उसने डिटेल्स भी लिखी हैं, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकातों की उसने कुछ हिंट किया है। जो मिफ्ता इस्माइल हैं उनके बारे में, जो उनका रुखसती है उसके बारे में उसने बताया है। इसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब की उसने, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की साथ एक तहकीकात के बारे में उसने बताया है। और मियाँ शहबाज शरीफ की अमेरिका से, यानी कि अमेरिका से जो बातचीत हुई है हाल ही में, उसके बारे में भी उसने कुछ बताया है। ये बड़ी ही, जिसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम आपको इस पर ज़रा अपडेट करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि तहकीकात भी किस समत में जारी हैं। कुछ ना कुछ तहकीकाती एजेंसियां नतीजे पर पहुंच गई हैं कि वो क्या है। और आज एक बड़ी बैठक जो फ़ौजी हुकाम की हो रही है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि कल आपको मालूम है कि ये फ़ैसला हो गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने, और जो गवर्नमेंट एलाइज हैं, इन सब ने जो इस पर मुशावरत की थी, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है इन ऑडियो लीक्स के मसले के ऊपर। क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, फ़ौजी हुकाम से ज़ाहिर बात है बहुत सेंसिटिव गुफ्तगू भी होती है नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक। और इसके अलावा जो बैरूनी दुनिया के जो वफूद पाकिस्तान आते हैं, उन ममालिक से जो पाकिस्तान के ताल्लुकात होते हैं, उसमें बहुत सी कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव डिस्कशन होती हैं जो कि इन ऑडियो लीक्स की सूरत में बाहर सकती है। तो पाकिस्तान की सिर्फ सियासत के लिए भौचाल नहीं, ये पाकिस्तान की कौमी सलामती से जुड़ा मसला भी है। तो उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया है, जिसमें तीनों आर्म फोर्सेस के सर्विसेज चीफ होते हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होते हैं, DGISI होते हैं, DGMI होते हैं, DGIB होते हैं, और दीगर आला हुकाम होते हैं, बशमूल वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला। और इस तरह के अहम और लोग भी होते हैं। प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं। तो उसका अब इजलास बुलाया गया है। ये बहुत गैर मामूली इजलास होता है जब भी होता है। तो इसके सिलसिले में जो अब इस इजलास में जो कुछ मालूमात जो इनिशियल उसकी रखी जानी है, उससे पहले आज इस वक्त भी जो जारी है वो कोर कमांडर मीटिंग जारी है, जिसमें पाकिस्तान की तमाम कोर्स के कमांडर आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की ज़ेर सदारत इसी ऑडियो लीक्स के मसले के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त। और उसमें जो इब्तदाई तहकीकात हैं, जिसमें ISI, IB और MI और दीगर इदारों ने अपना किरदार अदा किया है। पूरे प्राइम मिनिस्टर हाउस को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को स्कैन किया गया है कि क्या वहाँ पर कोई ऑडियो डिवाइस तो नहीं इंस्टॉल थी, या अगर थी तो इन इदारों के अलावा तो किसी ने ऑडियो डिवाइस इंस्टॉल नहीं की हुई थी। तो वो सब कुछ तो बहरहाल अब स्कैनिंग मुकम्मल हो गई है, और कोई ऐसी डिवाइस नहीं मिली जिससे ये सब कुछ हो रहा हो। तो अब गालिब इम्कान जो पहले भी तहकीकात में जिस तरफ जा रही थी उसी सिमत में अब आगे बढ़ रही हैं कि ये किसी के मोबाइल का कैमरा और माइक हैक था जहाँ से सब रिकॉर्डिंग हुई। और अब जो एक चीज़ जो अब इस्टेब्लिश हो रही है इन तमाम तहकीकात में ज़रा ये बता रहे हैं, वो ये है कि इसमें कोई बैनुल-अक़वामी हाथ नहीं है। वो जिसे हमारी वो पंजाबी में एक वो इमाम दीन साहब से जुड़ा हुआ एक शेर है ना कि वट्टा बाहरों नहीं आया किसे विचों है। तो मतलब ये पत्थर बाहर से नहीं किसी ने मारा हमें, ये हमारे घर के अंदर से ही पत्थर फेंका गया है, ये ऑडियो लीक्स वाला। और ये सब बड़ी ही अहम मालूमात हैं जिनके ऊपर अब गौर व खोज जारी है। कुछ लोगों को ज़रा ये बता रहे हैं कि पिन पॉइंट कर लिया गया है जो इदारों के अंदर बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये किया है, जो पहले पाकिस्तान के हसास इदारे में इस्लामाबाद में अहम ड्यूटियां सरंजाम देते रहे हैं, और उस वक्त के इस्लामाबाद के अंदर के इंटेलिजेंस सेटअप का हिस्सा थे।
اور اس وجہ سے وہ بعض ذرائع تک اور معلومات رکھتے تھے، بعض چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے، اور انہوں نے انہی جو ٹیکنیکل سیکیورٹی مینز تھے جو اس وقت انٹیلیجنس کے لیے استعمال ہو رہے تھے، انہی تک رسائی رکھنے کی بنیاد پر خاموشی سے یہ تمام کارروائی کی ہے، اور پھر اس وجہ سے یہ آڈیو لیکس جاری ہوئی ہیں۔ ہم آپ کو بہت ذمہ داری سے لیکن بہت محتاط لفظوں میں انفارمیشن دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ابھی ہم اگر مکمل انفارمیشن دیں گے تو وہ ہمارے سورسز کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے سارا آپریشن چل رہا ہے، یہ کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ تو اب چیز یہ ہے کہ جو اب اس ہیکر ہے اس نے بھی ایک بڑی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ اس ہیکر نے اب جو اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اسی ڈارک ویب پہ، ہمیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اس نے معلومات بھی جاری کی ہیں کہ وہ جو ہم نے کچھ ملاقاتوں کا حوالہ دیا، ان ملاقاتوں میں کیا گفتگو ہوئی وہ اس پر بھی آتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اس کے ہیکر کی سٹیٹمنٹ آپ کو دیتے ہیں کہ ہیکر نے اب اعلان کیا ہے کہ وہ 30 ستمبر جمعے کے روز تمام کی تمام آڈیوز اسی ویب پر ایک زپ فائل کی صورت میں جاری کر رہا ہے، جو کہ 100 گھنٹے سے زیادہ کی ریکارڈنگ ہے، آڈیو ریکارڈنگز ہیں مختلف ملاقاتوں کی۔ اس کے لیے اس نے کہا ہے کہ اب میں کوئی اس پر نہ تو مذاکرات کروں گا، نہ ہی کوئی آفر قبول کروں گا کہ میں نے یہ آڈیوز بیچنی ہے پہلے، کیونکہ یہ بیچ رہا تھا، یہ جو سو کالڈ ہیکر ہے یہ پہلے آڈیوز بیچ رہا تھا۔ اس نے $3,45,000، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ $3,75,000 کے بڈ پر اس نے یہ آڈیوز لگائی تھی۔ پھر اس نے کہا ہے کہ اب مجھے کوئی بھی رابطہ کرنے کی کوشش مت کرے، مجھے کنونس کرنے کی کوشش مت کرے، میرا ذہن بدلنے کی کوشش مت کرے کہ میں یہ آڈیوز مت جاری کروں یا میں یہ آڈیوز کسی ایک فریق کو فروخت کر کے بند کر دوں یہ معاملہ، کیونکہ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے بھی اور سیکورٹی اداروں کی طرف سے بھی اس ہیکر کو اپروچ کر کے آفرز کی گئی تھیں۔ تو اس سے نہ لگا لیا اگر وہ پھر بھی پیسے لینے پر آمادہ نہیں ہوا تو اس کا موٹیو کیا ہے ان آڈیوز کے پیچھے۔ پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ یعنی کہ اس نے کہا ہے کہ میں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ ان آڈیوز میں موجود کیا ہے یا کن کے بارے میں یہ آڈیوز ہے۔ تو اس نے 10 جسے کہتے ہیں نا کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ان آڈیوز کو۔ اس نے کہا ان آڈیوز میں صحافیوں سے کی جانے والی بات چیت بھی شامل ہے، ان آڈیوز میں دوسری جو کیٹیگری ہے سرکاری ملازمین سے کی جانے والی بات چیت ہے، یہ پی ایم آفس کے اندر جو ہوئی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ان آڈیوز میں جو سرکاری افسران کے علاوہ جو فوجی افسران ہیں ان سے کی جانے والی معلومات ہیں، کنورسیشنز ہیں، یعنی کہ گفتگو ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان آڈیوز میں فوج کے جو چیف ہیں، آرمی چیف، ایئر چیف، نیوی چیف، ان سے کی جانے والی گفتگو ہے۔ پھر ان آڈیوز میں ذاتی اور سرکاری نوعیت کی جو مختلف معاملات پر جو ڈیلز کی جاتی ہیں وہ ان کی تفصیلات ہیں، ان کی گفتگو ہے، وہ آواز سنی جا سکے گی۔ پھر ان آڈیوز میں جو خاتون اول یا بچے ہیں اپنے پرائم منسٹر کے یا ان کے جو دیگر رشتہ دار ہیں پرائم منسٹر کے، ان سے کی جانے والی گفتگو ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان آڈیوز میں بڑی حساس نوعیت کی اندرونی گفتگو ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ بڑی پریشان کن ہو سکتی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان آڈیوز میں جو عدلیہ میں تعیناتیاں ہوتی ہیں ان سے متعلق گفتگو ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان آڈیوز میں جو بیرون ملک سے جو وفود آتے ہیں، غیر ملکی وفود، ان سے کی جانے والی گفتگو ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان آڈیوز میں جو حکام موجود ہیں ان کی طرف سے جو احکامات جاری کیے جا رہے ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ آڈیوز جاری کر رہا ہوں عوام کے اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں، تاکہ اس ملک میں بہتری آئے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اپروچ نہ کرے، میں ان آڈیوز پر کوئی انٹرویو نہیں دوں گا کہ کون ہوں میں، کیسے میں نے حاصل کی، کیا میں کسی سے بھی کوئی انٹریکٹ نہیں کروں گا۔
اور پھر انہوں نے کچھ اور جو معلومات جاری کی ہیں جو کہ بڑی دلچسپ ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ وہ مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو فائنانس منسٹر تھے پاکستان کے, وہ بڑے سبمسو سے, یعنی کہ بڑے جسے کہتے ہیں نا وہ ہاں ہر بات پہ یس سر والے ٹائپ فائنانس منسٹر تھے. اور شہباز شریف صاحب ان کو بلا کے ہدایات دے رہے تھے اور دیتے تھے کہ آپ مریم نواز صاحبہ سے بات کریں, جا کے ان سے ملیں, ان کی کچھ کنسرن ہیں, وہ پارٹی کے بارے میں ایک خاص ویژن رکھتی ہیں, وہ ملک کے بارے میں ایک ویژن رکھتی ہیں, تو ان کو آپ کے بارے میں کچھ کنسرنز ہیں تو آپ جا کے ان کی بات سنیں. اور اس میں جو شہباز شریف صاحب ہیں, وہ جو پرائم منسٹر ہیں, وہ فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مریم نواز سے بحث میں نہیں الجھنا, وہ جو کہیں آپ نے سن لینا ہے, ایگری کر لینا ہے اور سن کے آ جانا ہے. اور وہ کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود, یہ سب کچھ کرنے کے باوجود مفتاح اسماعیل نہیں سروائیو کر سکے. پھر ایک اور وہ ریفرنس دیتے ہیں, وہ دیتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی جو ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب یہ 202 والی انکوائری کا کچھ کریں. اور میاں شہباز شریف صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس انکوائری کو, آپ بے فکر ہو جائیں, اس کو طے کر لیتا ہوں. اور بقول اس ہیکر کے کہ وہ جو 202 انکوائری ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے جو اسلام آباد میں ایئر بلو کا پلین کریش ہوا تھا, اس کا نمبر 202 تھا. اور ایئر بلو آپ سب کو معلوم ہے فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب کی ایئر لائن ہے. پھر وہ تیسرا کہتا ہے کہ ان آڈیوز میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کی اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ملاقاتوں کی گفتگو ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف بہت پولائٹ ہیں اور بڑے آرام سے بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر سے, لیکن وہ بعض باتوں کے پرائم منسٹر کو جواب دینے سے انکار کر رہے ہیں اور جواب نہیں دے رہے. اس سے شاید وہ یہ بھی ہیکر ہنٹ دینا چاہ رہا ہے کہ شاید آرمی چیف کو کیا آئیڈیا تھا کہ اتنی حساس نوعیت کی باتیں ہیں کہ جن کی جواب یا چیزیں فی الحال وہ پرائم منسٹر آفس میں مت دیں, کیونکہ شاید اگر پرائم منسٹر آفس میں ان کو تھا کہ یہ اتنا سیف نہیں ہے یہاں پر گفتگو کرنا, یا پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے. پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر سے جو کور کمانڈر ملتان ہیں اور اس وقت اگلے آرمی چیف کی ریس کا حصہ بھی ہیں, ان سے بہت زیادہ معاملات پر مشاورت کر رہے ہیں. اور وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بہت سے معاملات اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں, اور وہ شہباز شریف صاحب کو معاشی اور سیاسی دونوں امور پر مشاورت اور معاونت فراہم کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے جو انہوں نے کیا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اگلے آرمی چیف کی ریس میں موجود ایک لیفٹیننٹ جنرل کو واضح طور پہ نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے ان آڈیوز کے ذریعے اس ہیکر نے. پھر اس کے علاوہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک جو وہ امریکہ سے مذاکرات کی بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جب یہ ابھی حال ہی میں آپ کو معلوم ہے کہ $450 ملین یعنی کہ $45 کروڑ کے امریکہ نے پاکستانی F-16 کی جسے کہتے ہیں وہ تکنیکی بحالی اور ان کی سپورٹ کے لیے پرزہ جات دینے کا اعلان کیا ہے پاکستان کو. اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں شہباز شریف نے جب امریکی حکام کو شکریہ کے لیے فون پر بات کی تو ان کو ملٹری سیکٹری یا جس نے بھی پہلے بریف کیا کہ F-16 کے پرزہ جات ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب یہ بھول گئے F-16, اور وہ امریکی حکام کو بار بار ٹیلی فون کنورسیشن میں یہ کہتے رہے کہ F-18 کی سپورٹ کرنے پر, F-18 بہت زبردست جہاز ہے, اس کی مدد دینے پر ہم شکر گزار ہیں امریکہ کے, اور وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے 6 دفعہ F-16 کی بجائے F-18 دہرایا اس کنورسیشن میں. تو یہ اس قسم کی وہ آڈیوز ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان آڈیوز میں جب آتی ہیں تو ان میں کیا کیا ہوتا ہے. یہ بڑی حیران کن ہے. اور اگر ہمارے سیکورٹی ادارے جیسا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ کہاں سے آڈیوز کس نے کی ہیں, تو پھر کیا وہ ان کی ریلیز لکوانے میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں, اور کیا جن لوگوں نے یہ آڈیوز ریکارڈ کی ہیں وہ ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے کہ نہیں, یہ سب سے بڑا سوال ہوگا. اور یہی کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں زیر غور بھی آئے گا. اور جو ایک اور جو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ
حال ہی میں یہ پاکستان کو F-16 کے پرزہ جات ملے ہیں $45 کروڑ کے. تو اس کا مطلب ہے یہ ابھی کچھ دن پہلے تک بھی یہ آڈیوز ریکارڈ ہوتی رہی ہیں. یہ کوئی بہت شروع کے دنوں کی آڈیوز نہیں ہیں. یہ جب کہ یہ گورنمنٹ آئی ہے آج کے دن تک کی آڈیوز ہیں, اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دور کی بھی آڈیوز ہیں. تو یہ سب کچھ بہت ہی گمبھیر معاملہ ہے. اور آپ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی آڈیوز کو تو پی ٹی آئی والے فوراً شروع دیں گے, نہیں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے بنی ہوئی ہے, فلان ہے, یہ وہ عمران کی آڈیو ہی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے یوتھ یہ فوری طور پر اس پر ایمان لے بھی آئیں گے. لیکن مسئلہ اس موجودہ حکومت کو ہوگا جو پروپوگنڈے کے محاذ پر پی ٹی آئی کے آگے زیرو ہے کہ یہ کیا کریں گے. تو اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.